अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो बिलाखिर इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ गए हैं। तो वहीं जिसका खदशा था और बात की जाए इंतखाबात की, तो इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद इलेक्शन कमीशन के गलत इक़दामात और धांधली के इल्ज़ामात से मशकूक हो गया है। और जबकि फॉर्म 45 पर जीतने वाले अक्सर उम्मीदवार जो हैं वो फॉर्म 47 पर वो हार गए हैं। और जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है 50 से ज़ायद सीटों पर धांधली से उन्हें हराया गया है। तो इसके साथ साथ जो केसेस हैं वो अब अदालतों में भी चले गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज, अलीम खान, ऑन चौधरी, तारिक फजल चौधरी, अतातार समेत दर्जनों उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज भी कर दिया गया है। और अब अगला मरहला है हुकूमत साजी का, जिसके लिए इस वक्त जो है मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, जोड़ तोड़ की सियासत भी की जा रही है। आज अहम मुलाकात भी हुई है, जबकि एमकेएम के डेलीगेशन जो है उसने नवाज शरीफ से मुलाकात की है और सियासी इत्तफाक भी हो चुका है। और गालिबन कल भी मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से, और अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका है। पीपल्स पार्टी क्या मुतालिबा रखती है, नून लीग के क्या मुतालिबात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या सोच रही है, उसकी क्या हिकमत अमली है, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज कर रही हूं मैं। और इंतखाबात हो गए, नताइज जो आए हैं, क्या ये मुतवक्के थे, और क्या देखते हैं आप अगला सियासी मंजरनामा कैसा होगा? देखें, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे, बल्कि बदतरीन इंतखाबात थे, जो इलेक्शन कमीशन की नाअहली के बायस, उसके नाकाम होने के बायस, उसने पाकिस्तान में एक सुनहरी मौका था कि जो एक अदम इस्तेहकाम था इसको ख़त्म करना था, जिसमें अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया। और इस सारे अमल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी मिस मैनेजमेंट ने, बद इंतज़ामी ने, नालायकी ने, कोताही ने गहना के रख दिया है। और हम जो तवक्को कर रहे थे कि ये इंतखाबात में अवाम जो फ़ैसला सुनाएंगे और उसके बाद अगला जो मंजरनामा बनेगा वो मुल्क को आगे लेकर चलेगा, लेकिन इन इंतखाबात में यानी चंद घंटे नहीं, यानी कई दिन गुजरने के बाद भी जब इलेक्शन कमीशन नताइज ना सुना सके, उसकी कोई वजूहात ना दे सके, जो उसकी एक आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि रीज़न बतानी होती है, पूछनी होती है रिटर्निंग अफसर से, वो ये पूछने में नाकाम हो जाए और उसके बाद इलेक्शन के बस नताइज वेबसाइट पर डाल के कौम को ये बता दे कि इलेक्शन हो गए हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म हुआ है इस कौम के साथ, क्योंकि एक ये उम्मीद थी ये इलेक्शन। अब ये इलेक्शन इन इंतखाबात को क्यों मैं कह रहा हूं कि बदतरीन है और क्यों कह रहा हूं कि मुतनाज़ा तरीन है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी कौम सुना करती थी टीवी चैनल्स पे बैठ के, सोशल मीडिया पे, जब से सोशल मीडिया का फिनोमिना आया कि इल्जामात लगते थे 35 पंक्चर लग गए, क्यों कहता था आरटीएस बैठ गया। इस इंतखाबात में हमने देखा कि पहली मरतबा बहुत सी चीजें हुई, यानी वोटर ने और उम्मीदवार ने, यानी उम्मीदवार तो चले हर मरतबा खुद ये इल्ज़ाम लगाता है, खुद वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होता है, उसके पोलिंग एजेंट्स होते हैं। इस दफ़ा अवाम ने देखा कि किस तरह पोलिंग स्टेशन पे मिस मैनेजमेंट थी, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जो है वो क्या कुछ होता रहा। और उसके बाद अब जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो कंट्रोवर्सी है, ये कहने को बड़ा आसान है कि जी इलेक्शन हो गए, फॉर्म 47, 8, 9 जारी हो गया, हलफ हो जाएगा। ऐसे नहीं है, मामला अदालतों में चले गए हैं। तमाम बड़ी शख्सियात के केसेस तो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं। अब वहां पर एक जमात कह रही है कि हमारा फॉर्म 45 ठीक है। फॉर्म 45 नाजरीन को एक दफा फिर हम बता दें, जो पोलिंग स्टेशन पे कंपाइल होता है रिजल्ट, तो तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल होने के बाद फिर फॉर्म 47 में ट्रांसलेट होता है। एक जमात कह रही है जी हमारा फॉर्म 45 ठीक है, दूसरी जमात कह रही है हमारा फॉर्म 45 ठीक है। तो उसके बाद जो फॉर्म 47 बनाए हैं, अब ये मामलात जा रहे हैं अदालतों में, ट्राइब्यूनल्स में जा रहे हैं। और मेरी असेसमेंट है, जो मैंने मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल देखी है, कि बहुत से हलके ऐसे हैं जो अदालतों में जाकर उड़ जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सपोज एक जीतने वाला जो है वो कह रहा है जी फॉर्म 45 तो मेरे पास भी है, लेकिन हमने इस्लामाबाद में देखा कि तीसरे चौथे नंबर पे आने वाला भी कह रहा है कि ये जो दूसरे नंबर वाला है बाकी ये जी जीत रहा था, हमारे पास भी वही फॉर्म 45 है, ये जो दूसरे नंबर पे आने वाला है। तो वहां पर अदालतें फिर क्या करेंगी कि यानी जीतने वाले का फॉर्म 45 एक जानिब
اور ہارنے والا دوسرے تیسرے چوتھے نمبر والے کے بالکل ٹیلی کر رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں وہ جو کاؤنٹر فائلز ہوں گی نادرا کے پاس جائے گا یہ معاملہ، جو ٹی وی چینل پہ ٹرینڈ کیا عدیل ایسے نہیں لگتا کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے؟ شکایت تو کافی زیادہ ہے. ہوگا، وہ آڈٹ تو ہوگا، آڈٹ تو ہوگا، اور اس الیکشن کا آڈٹ بھی بڑا دلچسپ ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ ووٹر اور امیدوار جتنا پریپیئرڈ ہے، وہ جس طرح اپنے پاس ثبوت لیے پھر رہا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے عدالت میں، اور وہ چلے گئے الیکشن کمیشن میں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی، دھاندلی ہو گئی. اچھا، اب یہ جو اگلا منظرنامہ بننے جا رہا ہے یہ تو بڑا پریشان کن ہے. یعنی یہ جو پی ڈی ایم بننے جا رہی ہے، پی ڈی ایم پرو میکس بننے جا رہی ہے، یہاں تو ملک کو کرائسس سے نکالنا تھا میاں صاحب نے. وہ تو 2 سیٹیں وہاں بڑی مشکل سے نکلیں، اور ایک سیٹ پہ ہار گئے، دوسری سیٹ چلی گئی عدالت میں چلی گئی. اور اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے، اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ 2022 میں یہ کہتے تھے جی ہمارا مینڈیٹ چونکہ چوری ہوا 2018 میں، ہم آئیں گے عوام کا مینڈیٹ لے کے. ابھی ہم آئے ہیں مجبوری سے، عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مبینہ طور پہ. اب آ گئے ہیں عوام کا مینڈیٹ لے کر، جی جیسے تیسے لے کر آ گئے ہیں عوام کا مینڈیٹ لے کر. انتہائی کمزور حکومت، یعنی اس سے زیادہ ٹوٹی ہوئی بیساکھیوں پہ حکومت. اگر پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ حکومت بن بھی جاتی ہے، جی عادل صاحب ہم نے دیکھا ان کی کارکردگی 16 ماہ کی وہ ہمارے سامنے ہے. اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ 2 بن جاتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وہ مضبوط فیصلے کرنے میں کامیاب ہوگے اس بار؟ دیکھیں، مضبوط فیصلے کانفیڈنس سے ہوتے ہیں. جب آپ وکٹری سپیچ دے رہے ہوں اور آپ کا کانفیڈنس، آپ کی زبان آپ کی ساتھ نہ دے رہی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ اصل میں ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگوں سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہوں، آپ اپنے حلقے میں نہ جا سکیں، اس کے بعد آپ فیصلے کیا کریں گے؟ یہ فیصلے تو ہوتے ہیں کانفیڈنس سے، آپ کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. ایسی سچویشن میں ٹھیک ہے ان چیزوں کا فیصلہ جا کے عدالتوں میں ہونا ہے. ہم یہ نہیں کہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن یہ متنازع ترین اور داغدار ترین الیکشنز، اگر کوئی میرٹ پہ بھی جیتا ہے اس میں، یہ متنازع ترین داغدار ترین الیکشنز کے بعد آپ کے پاس کانفیڈنس ہی نہیں ہے. جب ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے، انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ کانفیڈنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. صاحب آپ کی طرف آؤں گی. انتخابات تو ہو گئے، نتائج بھی سامنے آ گئے، کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ کیا یہ غیر متوقع ہیں یہ نتائج، اور تاریخ کیسے یاد رکھے گی ان انتخابات کو؟ دیکھیے میں تو بڑا حیرت زدہ ہوں عدیل وڑائچ صاحب کی ان باتوں پہ، کیونکہ میں نہیں جانتا عدیل صاحب نے کون سے الیکشنز دیکھے اور کیا کیا، بٹ ہم تو پچھلے 2-2.5 مہینے سے عدیل صاحب کی رہنمائی میں یہ سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے، وہ بڑے پاپولر ہیں، وزیر اعظم بننے والے ہیں. اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کیسے جھوک در جھوک لوگ اپنی گلیوں سے، بستیوں سے، گاؤں سے، اسکولوں سے، کالجز سے، دیہاتوں سے اپنے خرچے پہ، کوئی خچر پہ بیٹھ کے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے، کوئی اینٹ پہ بیٹھ کے، کوئی مرسیڈیز پہ بیٹھ کے سب نے لائنیں لگائیں اور اپنی چاہت کا اپنے دلوں کے وزیر اعظم کے لیے سب لوگوں نے اظہار کیا. اور کیسے پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کو واپس لایا جائے. جب ہم سب نے یہ لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیا تو پھر اس کے اندر شفافیت والی بات عدیل صاحب شاید درست کہہ رہے ہوں کہ اس کے بعد کیسے نون لیگ کا یہ مینڈیٹ خراب کیا گیا اور یہ انڈیپینڈنٹس کو اس طرح کے ووٹ دے دیے گئے. نواز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کیا عدالت جا کے، بلکہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہارے ہیں سب کو عدالت جانا چاہیے. ماضی میں بھی انصاف ملتا رہا ہے نون لیگ کو، انشاءاللہ آئندہ بھی ملے گا. فوراً عدالت جانا چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں نے اپنے پیار کا اظہار اس وقت کیا 8 فروری کو، یا اس سے پہلے کیا، یا اس وقت کر رہے ہیں، اس وقت باہر سڑکوں پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا لیں، ٹیلی ویژن کے اوپر کسی مناسب شخص کی بات سن لیں،
تو جتنے پیار کا اظہار نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا ہے, جیسے دل کھول کھول کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اور ان کی آنے والی حکومت کو, تو عدیل صاحب کو بالکل گمراہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اس بارے میں. یہی ہونا تھا اور بہت اچھی بات ہے, اب آگے بڑے اچھے فیصلے ہوں گے. نواز شریف صاحب سے قابل اور اسحاق ڈار صاحب سے قابل کون حکومت ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بہت 125 پولنگ اسٹیشن کے نتائج جو ہیں وہ شاید کہیں گم ہو گئے, وہ پہنچ نہیں سکے برف باری کی وجہ سے, اور وہاں پر ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, وہاں دھاندلی ہو گئی ہے. اس پہ الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سے پہلے الیکشن کمیشن کو نواز شریف صاحب کا فارم 47 جاری کر دینا چاہیے, جیسے وہ آپ نے دیکھا ہی تھا لاہور میں بھی ایک جاری ہوا تھا جس میں پورے حلقے میں پیپلز پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, کسی اور کو ووٹ نہیں پڑے تھے اور نواز شریف صاحب کو پڑے تھے. فوراً سے پہلے اس حقیقت کو عیاں کر دینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. انہوں نے جہاں کہا دھاندلی, بلکہ آپ صرف ان کے حلقے کے پولنگ سٹیشنز کی بات کریں, میں آپ کو بتاؤں اتنی دھاندلی تو شاید کہیں ہوئی نہیں جتنی باقی یہ مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں, خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں ہوئی, کیونکہ یہ تمام لوگ کوئی 2-2 لاکھ کی لیڈ سے جیتنے چاہیے تھے. کہاں مریم صاحبہ اور کہاں ان کے حریف, کہاں خواجہ آصف صاحب اور کہاں ایک 90 سال کی خاتون. آپ دیکھیے کہ کیا ایک طوفان سے ایک تتلی کا کیا مقابلہ ہے. ان کو تو, ان سب کو تو 2-2 لاکھ سے جیتے تھے لوگوں نے, جتنی محبت کی. بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہ جو. ٹھیک ہے سعد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب, جس طرح سے سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کہ ووٹ کے تحفظ کو کیوں نہیں یقینی بنایا جا سکا, اور کیا دیکھ رہے ہیں پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, کیا دیکھ رہے ہیں پھر مرکز میں؟ کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہ تو آپ بتائیں گے نا. یہ تو پتہ نہیں یہ کون سے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, ووٹ تو عوام نکلی ہے اور ووٹ کاسٹ کیا, اور میرے خیال میں 1-2 چیزیں جو ہیں وہ بڑا کچھ سوالات کرتے رہے. 2-3% رزلٹ آیا, اور 2-3% رزلٹ کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ سارا پلڑا کہیں اور تبدیل کر لیں, اور اس کے بعد جو کہانی ہوئی وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے تھا جب تک حتمی رزلٹ آ جاتا, اور پھر رائے بنتی ہے. اور یہ جو ماضی میں بھی یہ بات میں کہتا رہا کہ انتخابات کے بعد سب سے اہم مسئلہ استحکام کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ استحکام کے لیے پہلی اینٹ جو ہے وہ ان انتخابات کو قبول کرنا ہے. اگر ان انتخابات کو قبول نہ کیا جائے, اور اس پر جو حکومت میں آنے والی بھی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون, ان کے قائد نواز شریف بھی اگر مانسیرا 15 پر جو ہے وہ شکوک و شبہات کھڑے کرتے ہیں یا ان کو تحفظات ہیں, تو ان کو جو لیگل راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں, جب سوالات اٹھتے ہیں تو پھر قیاس سرائیاں جنم لیتی ہیں, اور سوال اٹھنے ہی کیوں ہیں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے 40-42 ارب روپے وہ دیا, پھر دیگر اخراجات لگا کر آپ نے لگ بھگ 1 کھرب روپے اس الیکشن پر لگا دیے, 100 ارب روپے. اور اس کے بعد حسن, یہ 23 مارچ کو چیف الیکشن کمشنر کو کوئی ستارہ امتیاز, کوئی اس طرح کا سویلین ایوارڈ ملنے کے چانسز ہیں ان کی زبردست کارکردگی؟ یہ وہی صاحب جماعت اسلامی استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. دیکھیں سعد رسول صاحب, نہیں حد ہوگی, استغفر اللہ, ان کو کوئی ایوارڈ دیں نیشنل, کوئی 23 مارچ کو کچھ کریں اس بارے میں. آپ ریکمنڈیشن ضرور بھجوا سکتے ہیں, لیکن میں تو میری تو یہ چلی گئی ریکمنڈیشن, میں تو پبلکلی ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی شفافیت کی وجہ سے انہیں کوئی سویلین ایوارڈ دینا چاہیے, اور ہو سکے تو ڈی چوک کے اوپر پہلے ہی انتظار کرنا چاہیے تھا, اصل نتائج اب آئے ہیں. اچھا دیکھیں, غلطی کہاں پہ ہوئی. چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ جب 2 بج گئے تھے اور 2 بجے کی ڈیڈ لائن تھی اور رزلٹ نہیں آ سکے, تو ان کو کم از کم پریس کانفرنس ضرور کر دینا چاہیے تھی کہ وہ آتے, عوام کو اعتماد میں لیتے, بتاتے کہ کیا ریزن ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے تاخیر آ رہی ہے. تمام جو ہے 5-6-7-8 گھنٹے مکمل خاموشی رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, جس پر سوالات کرے ہوئے پھر قیاس سرائیوں نے جنم لیا, اور پھر وہ ایک ایسا انبار بن گیا کہ وہ بم بن کے جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو گیا, اور اس کی تمام رسپانسبلٹی بنتی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. کیوں وہ آر او سے ملاقات پر پابندی لگائی, کیوں انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں کا داخلہ بند کیا, کیوں انہوں نے ای ایم ایس سسٹم پر جو ہے وہ ڈیٹا اچانک روکا, کیوں
یہ تمام رسپانسبلٹی بنتی ہے صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور وہی ذمہ دار ہے۔ اب اس جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں آپ اس سے آگے بھی تو نکلے نا۔ دیکھیں اگر کسی کا رزلٹ اچھا آیا تو وہ کہتے ہیں بہت اچھے رزلٹ ہیں، اگر کوئی ناکام ہو گیا تو دوسرا کہتا ہے بہت ناکام ہوا۔ لیکن میرے لیے ایک بڑی جو ہے وہ ایک خبریں اس میں ہیں کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بندے جو ہے اس الیکشن میں ہار گئے۔ نواز شریف صاحب مانسیرا سے 1-5 سے ہار گئے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جیت گئے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ابائی نشست سے وہ ہار گئے 44 سے، این اے 44 سے۔ علی امین بڑے بڑے بندوں کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ سراج الحق، جہانگیر ترین، شیخ رشید، محسن داور، بڑے بڑے بندے کون ہیں؟ جی صاحب حاصل صاحب بات کمپلیٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد صاحب دیکھیں میری آپ کی دونوں نے پوری بات کی، بڑی تسلی سے بات کی۔ اب اگر آپ میری بھی بات سن لیں تو یہ دل گردہ رکھا کرے نا بات سننے کی، بے شک مخالفت ہو یا آپ کے حمایت میں ہو، لیکن دل گردہ بھرا رکھنا چاہیے کہ کوئی بات کوئی مطلب کہ شاید میں آپ کے مقصد کی کوئی بات پوائنٹ نکل ہے تو وہ آپ قبول کریں، جو نہیں آتا تو اس پر جو ہے آپ کے تحفظات ہونے چاہیے، بالکل آپ بات کریں۔ چودھری نثار، غلام سرور، شیخ رشید، جاوید لطیف، جہانگیر ترین، شیخ روحیل اصغر، خواجہ سعد رفیق، پرویز لائی، خرم دستگیر، پرویز خٹک، آفتاب شیرپاؤ، ایمل ولی، طاہر صادق، مطلب کہ لمبی فہرست ہے۔ امیر حیدر ہوتی کہاں گئے؟ ہار گئے۔ لیکن کچھ اعداد و شمار ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعد رسول صاحب بھی، میں بھی اور عدیل ورائے صاحب بھی ایک بات کرتے تھے کہ یہ سارا پنڈورا باکس صرف 10 افراد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کون سے 10 افراد؟ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد والی کہانی شروع کی، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا کیا بنا؟ سارے تو بحث کر رہے ہیں کہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، فلاں مشکوک ہے، فلاں رزلٹ آیا نہیں، فلاں آیا نہیں۔ ہونا کیا؟ عدالتوں میں چلے جائیں گے، ٹریبیونل بن جائے گا، معاملات ادھر جائیں گے، کیسز سنا لیے جائیں گے، کوئی سن لے گا، کوئی جس کو قابل قبول ہوں گے، کسی کو نہیں ہوں گے۔ ماضی کی طرح 76 سالوں میں یہی ہوتا رہا، ایک دفعہ پھر ہو جائے گا۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے 10 وہ بندے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا، ان کا سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ٹوٹل 10 افراد تھے، جن میں سے 6 بندے جو ہیں وہ الیکشن ہار چکے، اور 4 بندے جو ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کیا۔ وہ کون ہیں؟ این اے 169 سید مبین احمد ہار گئے، انہوں نے بھی عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کو ووٹ دیا تھا۔ این اے 176 باسط احمد سلطانی، این اے 148 احمد حسن، این اے 189 سردار ریاض محمد خان مزاری، این اے 104 ریاض احمد صاحب کا بیٹا دانیال احمد، جنہوں نے نگران وزیر اعظم کا اعلان کیا تھا، ان کے صاحبزادے بھی ہار گئے۔ این اے 96 جس پہ مسلم لیگ نون کی مین جو ہے لیڈرشپ 4 دن تک جو ہے وہ طلال چودھری کے ساتھ ڈسکشن کرتی رہی اور نواب شیر وزیر کو ٹکٹ دی تھی، وہ بھی ہار گئے، اور صرف 4 لوگ جیتے ہیں۔ این اے 166 سے مخدوم سید گیلانی صاحب، سمیع الحسن گیلانی، اور این اے 153 رانا محمد قاسم نون، این اے 178 عامر طلال گپانگ، اور این اے 160 عبد الغفار بھٹو۔ مطلب کہ عوام نے 6 لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ متنازع الیکشن تھے، وہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے متنازع الیکشن ہونے ہیں کہیں پہ۔ بھئی اگر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار 25 سے 30 سیٹیں لے جاتے اور وہاں پہ پوزیشن ان کو زیادہ مل جاتی تو پھر یہ قابل قبول تھے۔ آج وہ تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب ہے، تو آج قابل قبول نہیں۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے کئی جگہوں پر، لیکن پورا سسٹم میں دھاندلی ہوئی یہ قابل قبول میں نہیں سمجھتا کہ پورے اتنے بڑے لیول پر دھاندلی ہوتی، تو اتنے بڑے لیول پر دھاندلی نہیں ہوئی، چند ایک حلقوں پہ ہو سکتی ہے، اس پہ تحفظات ہو سکتے ہیں۔ یہ 35-40 لوگ جن کو اعتماد تھا کہ ہم جیت جائیں گے، وہ عدالت میں انہوں نے رخ اختیار کیا، وہ قانونی طریقے سے آگے گئے، اور ان پر سوالات اٹھتے رہیں گے اور اٹھیں گے۔ بالکل سوالات اٹھیں گے، بالکل حسن صاحب، بالکل سوالات تو اٹھیں گے۔ عادل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ جوڑ توڑ کی یہ سیاست ہو رہی ہے، خاص طور پر جو آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل؟ ابھی تو ایک جو ان کے ہیں حمایت یافتہ ہے 121 سے جو کامیاب ہوئے ہیں وسیم قادر صاحب، وہ تو نون لیگ کو پیارے ہو گئے ہیں، مزید یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا؟ دیکھیں یہ بڑا امتحان ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے یہ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے جی ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے، اس کے بعد ہم مل جائیں گے نون لیگ کے ساتھ، یا کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں گے، یا ووٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم دے دیں گے۔ لیکن یہ ان کا بڑا امتحان اس لیے ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کریں گے، دیکھیں ابھی 8 فروری کو عوام نے ایک چیز تو بتائی کہ 2.5 سال پہلے بھی ان لوگوں نے اگر ایسے کیا ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی جیتا بھی ہے
تو وہ جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں وہ سب کے وہ سامنے ہے صورتحال. تو یہ اپنے ووٹر کا سامنا کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ ان کے ووٹر نے ان کو تو نہیں ووٹ دیا, یہ ان میں سے بہت سے تو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہ ووٹ تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو دیا ہے. تو اس کے بعد اگر تو انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے یا انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے آخری الیکشن لڑنا ہے, کیونکہ یہ تو ابھی ورڈکٹ آ گیا نا عوام کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ پارٹی کے ساتھ دغا کیا, آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا, آپ سندھ ہاؤس گئے, اس کے بعد آپ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, اس کے بعد لوگوں کے پاس کیمپین کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, ان کے پاس بیانیہ ہی کچھ نہیں تھا, وہ شرمندہ پھر رہے تھے. تو ٹھیک ہے, ابھی اگر وہ یہ انتظامی مشکلات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, انہوں نے جانا ہے, جیسے کہ ایک صاحب نے ابھی حسن رضا صاحب نے سٹوری بریک کی پروگرام سے پہلے, تو اس کے بعد جو عوامی فیصلہ ہے وہ تو اس پہ آ چکا ہے, اس کا پھر اگلا نتیجہ 2.5 سال بعد آئے, 3 سال بعد آئے, 5 سال بعد آئے, یا بہت سے حلقوں میں فوری آ جائے, تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک سعد رسول صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اس معاملے پہ کہ جن لوگوں نے ڈاکومنٹس میں پی ٹی آئی کا مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ امیدوار ہے, یا کاغذ جمع وہ ٹکٹ جمع کروائی, یا اگر نہیں بھی کروائی لیکن ڈاکومنٹ میں تو لکھ دیا جب فارم جمع کروایا, اب اگر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے, آپ نے جو سوال کیا اس پہ میرا بہت سارے دیگر میرے وکلا سینئر سے تھوڑا سا اختلاف ہے اس کی لیگل اوپینین کے اوپر حسن, اس وجہ سے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب, اور یہ والا پروسیس ابھی عدالتوں کے اندر پوری طرح لیٹیگیٹ ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بیٹ کے سمبل کے اوپر, وہ ایک پروسیجرل فیصلہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کو یہ اپنا سینٹنس پاس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک میٹر پینڈنگ ہے. تو میرٹس کے اوپر ابھی تک یہ سمبل کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آیا, جو کہ میرا خیال ہے کل کو اپیلوں میں نیچرلی جائے گا. لیکن جب بھی وہ فیصلہ ہو رہا ہوگا میرے خیال میں ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی جائے گی کہ ایک پارٹی کے بہت سے ایسٹس ہوتے ہیں, بہت سے جز ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے, ایک پارٹی کا ایک جھنڈا ہوتا ہے, ایک پارٹی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے, ایک پارٹی کے کچھ سیکرٹریز ہوتے ہیں, اس کی فائلنگز ہوتی ہیں. انہی چیزوں میں سے ایک چیز اس پارٹی کا الیکشن سمبل ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے اس پارٹی کا الیکشن سمبل یا جھنڈا یا کسی کے اوپر آبجیکشن لگ جائے یا کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے تو اس سے پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں اس کے اوپر جو جورسپروڈنس ہوگی وہ اس طرح ڈیولپ ہوگی کہ نہ صرف کہ یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں, جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس پارٹی کے ہیں وہ اپنی پارٹی تبدیل کر سکتے ہیں قانون کے مطابق کچھ پیریڈ کے اندر, لیکن جس پارٹی کے اندر بھی وہ ایونچولی ایون وداؤٹ سمبل رہیں گے, لیٹ سے پی ٹی آئی کے اندر, وہ اس کے ممبر ہیں. اور باحکم آرٹیکل 63A جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کے تابع رہ کے اس کے پارٹی کے ڈسپلن کے اندر بھی وہ پوری طرح شامل ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ اپنے پارٹی کے حکم کے بغیر کسی چیز پہ ووٹ کریں گے تو کیونکہ پارٹی موجود ہے, صرف سمبل ختم ہوا ہے, پارٹی موجود ہے, تو آرٹیکل 63A کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو پارٹی ڈسپلن کو فالو کرنے کے اوپر یا ڈیفیکشن کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کرتی ہے وہ بھی ان ممبران کے اوپر لگے گا. یہ میری اس میں ناقص لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن سوال ٹھیک ہے حسن صاحب, اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین. اور جس طرح سے دنیا ٹی وی نے الیکشن سیل کے ذریعے آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کیا اور چھوٹی سے چھوٹی سی جو معلومات ہے آپ کو ایک کلک پر فراہم کی اور الحمدللہ ایک بڑی کامیابی کے ساتھ, اور اسی پر ہم ایک بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کر لیتے ہیں ایک بڑے اعزاز کی. انتخابات 2024 کے آغاز سے نتائج کے اعلان تک دنیا نیوز کی منفرد رپورٹنگ میڈیا انڈسٹری میں ہمیشہ الگ مقام رکھتی ہے. اور میں بات کر رہی ہوں دنیا نیوز کے الیکشن سیل نے اپنے ناظرین کو انتخابات سے جڑی سینکڑوں چھوٹی سی چھوٹی معلومات جو ہے وہ صرف ایک کلک پر فراہم کی. 850 سے زائد قومی اور صوبائی حلقوں کی سیاسی تاریخ, سیاسی پارٹی پوزیشنز, اور جس میں الیکٹرل میپ ہے, انتخابات 2018 اور 2024 کا موازنہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت گرافکس کی شکل میں اپنے ناظرین تک
तमाम मालूमात बर वक्त पहुंचाई और आप भी आम इंतखाबात 2024 के मुकम्मल और मुस्तनद नताइज के लिए विजिट कर सकते हैं election.dunianews.tv। और हमेशा की तरह दुनिया न्यूज़ मुस्तकबिल में भी अपने नाज़रीन तक मुस्तनद जो मालूमात है उसका सिलसिला जारी और सारी रखेगा। और हसन साहब, आप भी इस ट्रांसमिशन का, एक बड़ी ट्रांसमिशन का आप हिस्सा रहे हैं, और कैसे देखते हैं आप इस कामयाबी को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया न्यूज़ ने हमेशा की तरह मुस्तनद और हक़ाइक़ पर मुबनी जो है, जहाँ पर रिपोर्टिंग को तरजीह दी, तज्ज़ियों पर जो है वो तरजीह दी। और उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं, माजी में भी अगर आप देखें तो वो इलेक्शन सेल जो दुनिया न्यूज़ का है वो हमेशा से ऐसे हक़ाइक़ सामने लेकर आते हैं, तारीख से जुड़े हुए, और सियासी तारीख, पार्टी पोजीशन, इलेक्टोरल मैप और ग्राफिक्स। और कमाल की जो है वो खूबसूरती ये है कि मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि दुनिया न्यूज़ के जो इदाद शुमार थे वो तजिया कार जो है उससे वो मालूमात लेकर तजिए जो है वो मुस्बत अंदाज में पेश कर सकते हैं। और दुनिया न्यूज़ की अगर आप वेबसाइट पर जाएं, लिखे जनरल इलेक्शन 2024 दुनिया न्यूज़, तो उसमें मुकम्मल डिटेल आएगी, किस पार्टी को कितनी उसकी पोजीशन है, कितने उनको वोट मिले, उनकी सियासी तारीख क्या थी 2008 में, 2013 में, 2018 में उनकी क्या पोजीशन थी, कौन जीता था, क्या हालात थे। और फिर आज अगर 2024 की बात करें, और सबसे कमाल ये है मेरीन कि वहां पर लाइव जो है वो प्रॉपर बताया जाता रहा कि किसके कितने वोट जो है बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं कि ये शायद तमाम जो है वो नाजरीन के लिए हैरान कुन इंकशाफात है कि वहां पर यह भी मेंशन किया गया कि पूरे पाकिस्तान में टोटल कितना वोट कास्ट हुआ और सबसे ज्यादा किस पार्टी ने लिया, दूसरे नंबर पर कौन है, और किस पार्टी कितने नंबर के साथ आगे है। उनको क्लिक करेंगे तो आपको मालूमात मिल जाएंगी कौन सी पार्टी का कौन सा मेंबर कितनी पोजीशन पर खड़ा है। अगर मैं चंद एक हकाइक चीजें सामने रखूं जो दुनिया टीवी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, इंडिपेंडेंट पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो है वो वोट को हासिल करने में कामयाब रही। 1,91,73,510 जो है वो वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की सीटों का अगर जायजा लिया जाए तो 1,39,95,234 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही जिन्होंने 13% वोट हासिल किए, 82,31,613 वोट उन्होंने हासिल किए। इसी तरह अगर वहां पे जाएं तो नेशनल असेंबली की तो पार्टी ट्रेंड्स का एक जो है वो क्लिक बना हुआ है, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि पंजाब में कितने इन्होंने मुस्लिम लीग नून, इंडिपेंडेंट पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान में बाप और दीगर जमातों ने कितने कितने वोट हासिल किए हैं। देखिए, अगर नेशनल असेंबली पार्टीज की ट्रेंड्स की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट पीटीआई 93 पर स्टैंड करती है, मुस्लिम लीग नून 75 पर स्टैंड करती है। और फिर मेंशन किया गया है कि कितने परसेंटेज उन्होंने वोट हासिल किए। इसी तरह पंजाब असेंबली की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मेंशन किया गया है कि मुस्लिम लीग नून ने 40.44% वोट हासिल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ये रिकॉर्ड है। हसन साहब बिल्कुल, अब आदिल साहब से भी पूछ लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी लम्हा बलम्हा जो है वो नाज़रीन को अपडेट किया और वो भी इस इलेक्शन सेल का हिस्सा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आदिल साहब इस कामयाबी को? देखें, मुबारकबाद है दुनिया न्यूज़ के इलेक्शन सेल के लिए, लेकिन साथ ही एक तो ये था ना कि जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा था, जो वेबसाइट पे ये जो इनिशिएटिव है, ये जो वेबसाइट का इनिशिएटिव लिया गया, आज का दौर ना चाहे मुल्क की सतह पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे हो, डेटा ड्रिवन पॉलिसीज होती हैं दुनिया भर में, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो जो डेटा का बर वक्त हसूल और उसको फिर जिस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है, एक आम आदमी घर में बैठ के एक क्लिक पर इस वक्त जान सकता है कि इस वक्त मुल्क की सियासत का मंजरनामा क्या है, पूरे मुल्क में जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जो वाइंड अप हुआ है, उसकी पिक्चर क्या है। अच्छा, ये एक तो मामला हो गया ना, 2-3 रोज इलेक्शन ट्रांसमिशन चली और खत्म हो गया। एक वो मामला है जो आने वाले कई बरसों तक वो जो डेटा जो वेबसाइट पे मौजूद रहेगा, जो ग्राफ्स की सूरत में प्रेजेंट किया गया है, जो मुख्तलिफ चार्ट्स की सूरत में, कंपैरिजन्स की सूरत में किया गया है, तो ये आगे बरसों चलेगा। इसमें सिर्फ यही नहीं कि एक आम व्यूअर है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए, इसमें जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये बड़ा एक बेहतरीन मवाद जो है इस वक्त दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पर हम देख सकते हैं। और जब हम रिपोर्टिंग भी इवन कर रहे थे तो जब डेटे का हसूल जो था, हमने वो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से लेना था, जो इवन जब इलेक्शन कंक्लूड भी हुआ
تو آپ جب اس کا سرکاری جو متعلقہ ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹا ملنا چاہیے تو اس وقت تک وہاں بھی آپ کو وہ مکمل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جو یہاں پر ڈیٹا اس وقت موجود ہے. جو ٹرینڈز ہیں, جو بڑی دلچسپ چیز ہے کہ الیکشن ٹرینڈز یہاں پر موجود ہیں, گزشتہ الیکشن کے ساتھ کمپیریزن یہاں پر موجود ہے. بالکل ناظرین کے لیے بہت سی آسانی رہی. جی بالکل, اور یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا دنیا ٹی وی کی جانب سے. تو ناظرین اسی پر ہم بات کریں گے, لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے تو بریک کی جانب پڑیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رسا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے دنیا نیوز کا یہ بڑا اعزاز ہے اور جس طرح سے مستند جو معلومات ہے ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے وہ بھی دنیا نیوز کے الیکشن سیل کے ذریعے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کامیابی کو, کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں, ہم بطور قوم, بطور معاشرہ, بطور ایک سوسائٹی ہم الیکشنز کو زیادہ اور زیادہ سیریس لے رہے ہیں. اب ہم الیکشنز پہ لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں, اس چیز کا انالیسس کرتے ہیں, جیسے حسن صاحب الیکشن سے پہلے بھی کرتے رہے, عدیل صاحب الیکشن سے پہلے بھی سڑکوں کا انالیسس بھی کرتے رہے کہ کیا سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا. پھر جب الیکشن رزلٹس آ گئے تو اس کا انالیسس کیا کہ کس حلقے میں کیا ٹرینڈز تھے, اوور آل نیشنل ٹرینڈز کیا تھے. اس کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ایک پرپز ہے, کسی بھی ایک مقصد ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر. اس کی بیسس کے اوپر جمہوری پالیسیز تشکیل ہوتی ہیں کہ کس پارٹی کے مینڈیٹ کو زیادہ ووٹ پڑا, کس طرح کی چیزیں لوگ چاہتے ہیں. میڈیا کا کام ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی مشینری ہے اس کے علاوہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگ کی طرح دنیا ٹی وی کا کام ہے, دیگر میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس ریکارڈ کو پراپرلی تشکیل دیں اور پرماننٹلی مینٹین کریں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سروس دنیا ٹی وی نے تھرو آؤٹ کی, اور اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ جو حسن صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سروس ہے ایک ایسی جمہوریت میں جو روز بروز زیادہ میچور ہو رہی ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعد صاحب آپ کا. اور ناظرین جو کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ناظرین, اور اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک جو ہے حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی مکمل ہو چکا ہوگا غالباً. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.